बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। जनाब, ज़िंदगी में अगर हम देखें तो बहुत से लोग हमें कभी कभी ऐसी बात कह जाते हैं जो हमारे दिल पर इतना गहरा असर छोड़ती है कि बहुत अरसे तक, तवील अरसे तक हम उस बात के असर से निकल ही नहीं पाते, और दिन और हो या रात हो हम सोचते रहते हैं कि हमें अगले ने ऐसी बात क्यों कर दी, और हमें उसकी तकलीफ़ जो है वो एक्चुअली अपने अंदर फ़ील हो रही होती है। तो दिस इज़ वेरी मच ट्रू कि जो ज़ुबान का घाव होता है वो एक्चुअली में एक तलवार के घाव से भी ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। सो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके साथ अच्छा बोल बोलें। अगर किसी की कोई बात बुरी भी लगी है तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि कोई ऐसी बात आप ना कहें जिससे कोई भी इंसान जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हो। बिकॉज़ वो जो एक तकलीफ़ होती है ना, फ़िज़िकल पेन, जब आपको कोई मारता है या जिसको हम स्वॉर्ड का वूंड कहते हैं, वो तमाम चीज़ें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब आपको किसी ने कोई सख्त से सख्त बात कह दी हो जो आपको इतनी तकलीफ़ दे जिसकी कोई इंतहा नहीं होती, तो एट टाइम्स वो चीज़ भुलाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और जिसने वो बात कही होती है वो थोड़े देर से बाद कहता है कि नहीं, मैंने तो हीट मोमेंट में ऐसी बात कह दी और मैं उस टाइम जज्बाती हो गया था। बट देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ टू एक्चुअली दिस काइंड ऑफ हर्ट जो आप अपनी ज़ुबान से किसी को पहुंचाते हैं। सो हमेशा यही कोशिश हम सबको ये करनी चाहिए कि वॉट एवर आपकी ज़िंदगी के जो सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन कभी भी किसी को कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे अगला जो है वो अजियत में मुब्तला एक्चुअली में हो। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और लाहौर का मौसम ओवरऑल अगर हम देखें तो मौसम में इतनी शिद्दत आती चली जा रही है कि लिटरली बहुत से लोगों को मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है, और मैं ख़ुद भी इसकी बहुत ज़्यादा मुतासर इस चीज़ से हुई हूँ कि इस कदर शदीद गर्मी और डिहाइड्रेट बॉडी का होना, या हेडेक्स का स्टार्ट हो जाना, या इस किस्म से जो मुख्तलिफ असरात जो हैं वो ऑब्वियसली हम हीट वेव, हीट स्ट्रोक के नतीजे में अपनी बॉडी पर देख रहे होते हैं। तो इंटेंसिटी मौसम की इतनी शदीद हो चुकी है। बट देयर इज़ अ गुड न्यूज़ ऑल्सो कि 25 जून से प्री मानसून बारिशों का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसकी वजह से बारिशें भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं। अदर दिन बारिश, ये भी कहा जा रहा है कि ईद उल अज़हा जो है वो भी हमारी बेहतर गुजरेगी। सो राइट नाउ मौसम कैसा है लाहौर का, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस हवाले से हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान सिद्दीक। तो सलमान, बताइएगा कैसा रहने वाला है लाहौर का मौसम, और महकमा मौसमियात के इस हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल, सूरज ने अपने जोबन दिखाना शुरू कर दिए हैं और दिन भर गर्मी शहरियों का खूब इम्तिहान लेगी। और सूरज दोपहर के औकात में खूब चमकेगा और शहरियों का कड़ा इम्तिहान लेगा। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो वक्त के साथ बढ़ता हुआ 43 डिग्री तक जाएगा। अगर हवा के तनासुब की बात की जाए तो हवा 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात ने शहरियों को एक खुशी की नवीद भी सुना रखी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मगरबी हवाओं का रुख शहर की जानिब होगा और 25 जून से 30 जून के दौरान शहर में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिशें होंगी, जिसके बाद मौसम जो है वो खूब खुशगवार हो जाएगा और मौसम में बदलाव आने से ईद भी ठंडी गुजरेगी। अगर आज की बात की जाए तो आज दिन भर गर्म हवाएं चलेंगी और मौसम जो है वो शदीद गर्म रहेगा। थैंक यू सो मच सलमान, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और बिल्कुल ठीक, कल से जो है वो बारिश का सिस्टम जो है और मगरबी हवाओं का सिस्टम वो पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बाद एक रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। मूविंग फॉरवर्ड, आज के करेंसी रेट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। यूएस डॉलर आपको मिल सकेगा 289.5 में, यूरो 317.5 और ब्रिटिश पाउंड 369 रुपीज़, यूएई दिरहम 80.2, सऊदी रियाल 76.3, कवेती दिनार 934.83, कैनेडियन डॉलर 224, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 एंड ओमानी रियाल 746.55 में आज आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे। खीरा आपको मिल सकेगा 85 रुपीज़ पर केजी, आलू 70 रुपये पर केजी, सब्ज मिर्च 100 रुपये पर केजी, पालक 34, प्याज 50, गाजर 95, टमाटर 60, गोभी 40, करेला 50 रुपीज़ पर केजी में आज आपको मिल सकेगा। मज़ीद आगे बढ़ेंगे फ्रूट रेट्स में।
सेब आपको 340 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल सकेगा, खजूर 495, तरबूज 32, फालसा 170, केला 195, पपीता 265 एंड खरबूजा 75 रुपीज़ पर केजी में आपको मिल सकेगा। ब्रॉयलर रेट की तरफ आएंगे, 422 रुपीज़ में आपको जिंदा ब्रॉयलर अवेलेबल होगा। गोश्त ब्रॉयलर जो है वो 633 और अंडे फार्मी जो हैं वो 246 रुपीज़ में आपको मिल सकेंगे। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। टॉप स्टोरीज़ का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से, बिकॉज़ ये वो ख़बर थी जिसका पूरी दुनिया में सबको इंतज़ार था, लेकिन सब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे और सबकी दुआएं ये थी कि जो टाइटन है, सबमर्सिबल है, जो कि 5 मुसाफिरों को लेकर सतह समंदर तक गई, वहाँ पर टाइटैनिक का मलबा देखने की गर्ज से ये तमाम लोग गए थे और सबमर्सिबल लेकर गई थी। और जब ये पानी में उतरी थी उसके तकरीबन पौने 2 घंटे के बाद से ही इसका राब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया था, जिसके फ़ौरी बाद हमने देखा कि इसकी तलाश के लिए रेस्क्यू का अमल स्टार्ट कर दिया गया था। कैनेडियन हुकाम, अमेरिका के कोस्ट गार्ड, अमेरिकन हुकाम और इसके अलावा दीगर हुकाम ने इसमें शिरकत की थी। मुख्तलिफ़ ममालिक के जो जदीद वाटर क्राफ्ट थे उन्होंने इसमें शिरकत की थी। बल्कि कल तो हमने देखा कि फ़्रांस का एक आर्टिफिशियल रोबोट जो कि सतह समंदर तक जाने की सलाहियत रखता है उसको भी मंगवाया गया था, और हर गुज़रते दिन के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आती जा रही थी और एवरीबडी वाज एक्चुअली वेटिंग कि कोई मोजा हो जाए। और ये जो तमाम लोग हैं 5 के 5, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी सवार थे, एक तो शहज़ादा दाऊद और इसके साथ साथ इनके 18 साला बेटे सुलेमान दाऊद ये भी सवार थे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फ़्रांस के एक टूरिस्ट भी इसमें सवार थे जो कि ऑलरेडी 37 के करीब मतलब 37 टाइम्स जो हैं वो टाइटैनिक का मलबा देख के आ चुके हैं और मिस्टर टाइटैनिक के नाम से जाने जाते थे। और इसके साथ साथ यूके की एक कारोबारी शख्सियत और जो ओशन गेट कंपनी है बेसिकली जिसका ये सबमर्सिबल वाटरक्राफ्ट था, इसके सीईओ भी इसी में सवार थे और 5 के करीब ये लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कल भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसने कुछ आवाज़ें भी डिटेक्ट की जो इसमें जहाज़ हिस्सा ले रहे थे जिसमें क्रू मौजूद था। और फिर कल इन्होंने कुछ बाकियात आबदोज़ की या आप कह लें सबमर्सिबल की तलाश की, जिसमें एक लैंडिंग फ्रेम था और आबदोज़ का एक पिछला हिस्सा था। तो जो आबदोज़ का वो हिस्सा जिसमें ये लोग सवार थे वो बेसिकली जो है वो ढूंढा नहीं जा सका, जिसके बाद ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया कि ये जो सबमर्सिबल था ये तबाह हो गया और इसीलिए इसकी जो बाकियात हैं वो इधर उधर से मिल रही हैं। लेकिन कल रात हमने देखा कि ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया अमेरिकन कोस्ट गार्ड की जानिब से, और फिर हमने देखा कि हुसैन दाऊद और कुलसूम दाऊद फैमिली की जानिब से भी एक ऑफिशियल बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि तमाम 5 के 5 जो अफराद हैं वो हलाक हो चुके हैं और जो हुसैन दाऊद और कुलसूम दाऊद फैमिली हैं उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में उनका साथ दिया, दुआएं की। और अब उनका ये कहना था कि जो लोग इसमें सवार थे उनके लिए उनकी अगली मंजिलें आसान हो, इसके लिए दुआ की जाए। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द 2 मुस्लिम्स जो कि इसमें मौजूद थे, शहज़ादा दाऊद और इनके बेटे। तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर थी। हम सब वेट कर रहे थे कोई ना कोई मैजिक हो जाए, और जब हम इसकी बात करते हैं ना तो कुछ रेड फ्लैग्स थे। और ये कल मैं कुछ मतलब इस हवाले से मैंने डॉक्यूमेंट्रीज पर्सनली खुद भी देखी, तो ये जो सबमर्सिबल थी इस जैसी पूरी दुनिया में कोई और सबमर्सिबल है ही नहीं जो इतनी गहराई तक जा सके। नंबर 1 ये एक रेड फ्लैग। फिर अगर आप इसके साथ साथ दूसरा एक रेड फ्लैग देखें तो ये एक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती है लाइक अ प्ले स्टेशन, तो एक ये रेड फ्लैग था। फिर तीसरी अगर हम इस चीज़ को देखें कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाना, इस तरह की लातादाद डॉक्यूमेंट्रीज आपको नेटफ्लिक्स पे भी मिलेंगी, आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी। तो इतने करोड़ों रुपए का आप एक टिकट खरीद कर आप जा रहे हैं और आप सिर्फ आपने मौत को दावत दी, लेकिन नोबडी नोज अबाउट इट। जब जिनका एडवेंचर का शौक होता है, ट्रैवलिंग का शौक होता है, साइंस की रिसर्च का शौक होता है, वो लोग ऐसे काम बिलाशुबा सर अंजाम देते हैं। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि जितने भी लोग इसमें सवार थे इनकी अगली मंजिलें आसान हो, प्लस जो इनके लवाहिकीन हैं उनको भी अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। सो ये ऑफिशियली अब ये डिक्लेयर किया जा चुका है कि तमाम 5 के 5 जो अफराद इसमें सवार थे वो हलाक हो चुके हैं।
اسی کے ساتھ مزید اپنے شو میں آگے بڑھیں گے، اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے. اور کیلیفورنیا کا ایک شخص ہے جس نے انرجی ڈرنکس کا اتنا زیادہ استعمال کیا بیکاز اس کے کام کی نوعیت اس طرح سے تھی، کام کا برڈن بہت زیادہ تھا، کام کے اوقات کار بہت زیادہ طویل تھے، جس کے باعث اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہی اسٹارٹیڈ یوزنگ اور کنزیومنگ دا انرجی ڈرنکس، جس کے بعد اس کو مطلب جان لیوا برین ہیمریج ہوا اور اس کے بعد اب یہ کوما میں ہے. اور اس کی بیوی جو ہے اس نے اس کی آبویسلی دیکھ بھال کر دیا بیکاز ہی از ان ایبل ٹو ڈو اینی کائنڈ آف کور یا اینی کائنڈ آف ورک. تو جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں پر بھی استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی جب ہم ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں تو ینگسٹرز بہت زیادہ انرجی ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنے ارد گرد دیکھوں تو بہت سے ینگسٹرز ایسے ہیں جو صرف ایک اسٹنٹ کے طور پر، فیشن کے طور پر انرجی ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک طویل عرصے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو انرجی ڈرنکس ہیں آپ کی میموری کو، آپ کی کانسنٹریشن لیول کو، ان تمام چیزوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اور اس کا ہم نے ایک ثبوت اب دیکھ بھی لیا، اور ایسے اور بھی بہت سی ایگزامپلز ہیں کہ برین ہیمریج کا شکار یہ کیلیفورنیا کا شخص ہوا. سو ایوری بڈی جو اس کو بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں دے ہیو ٹو بی ویری ویری کانشیس. اگر آپ کو استعمال کرنے کی عادت بھی ہے تو اس کو کم اماؤنٹ میں استعمال کیا جائے بیکاز ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. مزید آگے بڑھیں گے. پاکستانی گلوکار عاطف اسلم نے ایف بی آر کو 75 لاکھ روپے ٹیکس کی مد میں ادا کیا ہے. سو 75 لاکھ از اے ہیوج اماؤنٹ، اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اینول انکم کتنی ہوگی، ارننگ کتنی ہوگی، جس کا جو ٹیکس ہے وہ اتنا بن رہا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ 2022 کی اگر بات کریں تو ٹیکس حکام نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کا انکم ٹیکس آڈٹ بھی کروانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ان کو کچھ ڈاکیومنٹس درکار تھے عاطف اسلم سے، بٹ ابھی تک ان کی جانب سے کوئی ڈاکیومنٹس نہیں دیے گئے. آخری ٹاپ سٹوری کی طرف آئیں گے. اور یونیورسٹیز میں ہولی منانے پر جو پابندی کا نوٹیفیکیشن حال ہی میں جاری ہوا تھا، اس پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا بیکاز ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو ہم دوسرے مذاہب جتنے بھی لوگ یہاں پر بستے ہیں اور دوسرے مذہب کو یا عقیدوں کو فالو کرتے ہیں، ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اپنے آئینی مطلب ہمارا یہ رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم تمام لوگوں کی جو ہے وہ ان کے عقائد کی، ان کے مذاہب کی جو ہے وہ عزت اور احترام کریں. سو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ہولی جو کہ ہندوؤں کا تہوار ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا، جس کے بعد کرٹیسزم بہت زیادہ سامنے آیا اور ایچ ای سی کی جانب سے پابندی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لیا جا چکا ہے. سو یہ بھی ایک اپڈیٹ تھی جو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، بہت سے موضوعات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہائی لائٹس آج کے شو کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہیٹ سٹروک پر، اور ہیٹ سٹروک کی وجوہات کیا ہے، یوگا کے ذریعے آپ ہیٹ سٹروک کو کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے. صحت کارڈ کو صرف غریب عوام کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے دور میں کاروبار کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کیا امپورٹنس ہے، اس پر بھی آج ہم نے بات کرنی ہے. مزید آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے سب سے کم عمر پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے. اور آخر میں ذی الحج کی فضیلت اور حج کی بابرکت دنوں کی اہمیت، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ ہے یہ ہمارا، جس کا اب ہم آغاز کریں گے. ہیٹ سٹروک ایز وی آل نو، گرمی کی شدت میں اضافہ جس کی وجہ سے ہیٹ ویو کے خدشات اور ہیٹ سٹروک کا خدشہ ہے، اور بہت سے لوگ آلریڈی اس کا شکار بھی ہو چکے ہیں. تو ہیٹ سٹروک کی بیسیکلی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ون آف دا موسٹ کامن ریزن از گرمی، اور گرمی کی شدت میں اضافہ. اور بہت سے لوگ جب اس سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کے باڈی پر جو اثرات ہیں وہ ہم مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو میگرینس کے اٹیک ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے. تو اس کے کانسیکوینسز یا اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہم مختلف شیپس میں دیکھتے ہیں. سو اس کو پریونٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، ہیٹ سٹروک کا یوگا میں کیا علاج ہے، اس پر بات کرنے کے لیے وی آر ہیونگ ان آر شو یوگی نعیم. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سو سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی، ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دس ہیٹ سٹروک، اور کیا یوگا میں ہیٹ سٹروک کا کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے؟ جی بہن، بہت شکریہ آپ کا. یہ یوگا جو ہے بہترین ہے اس کے لیے جب آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. اس کے لیے کچھ بریدنگس بھی ہیں اور کچھ مدرات بھی ہیں. اور اس میں بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ غلط العام یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر ہم جب ایکسرسائز کرتے ہیں، جتنے بھی ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہیں خوب پسینے نکالتے ہیں
اور پسینہ نکالنے کے بعد پھر اپنا جو ہے نمکیات پورے نہیں کرتے, پانی کو پورا نہیں کرتے. باڈی کے اندر 80% جو ہے وہ پانی رہنا چاہیے, 80 to 84% پانی. اور جب ہم پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جسم پسینہ دینا چھوڑ دیتا ہے, پسینہ نہیں آتا آپ کو, چاہے سخت گرمی میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ کو پسینہ نہیں آتا. تو یہ ایک علامت ہے ہیٹ اسٹروک کی. جب ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے تو آپ کے مسلس کھنچ جاتے ہیں, آپ کے مسلس پہ خشکی ہو جاتی ہے, آپ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی کی حدت بڑھنے سے, جیسے کہ عام روٹین میں انسان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 37 ڈگری پہ ہونا چاہیے, لیکن وہ جب 37 ڈگری سے کراس کرتا ہے تو پھر یہ مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کے مسلس جو ہیں وہ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ سست ہو جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, یا آپ کو جو ہے وہ موڈ سوئنگ بھی ہونا شروع ہوتا ہے. اس سے اکثر جب شروع میں جب لوگوں کا جب تھوڑا سا یہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو غصہ بھی آتا ہے بہت زیادہ, بی پی شوٹ کر جاتا ہے, وومٹنگ کی بھی شکل ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جسم کی حرکت سلو ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بڑی بہترین ٹیکنیکس ہیں یوگا کے اندر. جیسا کہ اگر ہم پانی کو بڑھانا چاہیں جسم کے اندر تو 2 بریدنگز ہیں. جو پہلی بریدنگ ہے اس کا نام ہے ستکاری پران. ستکاری پران, ستکاری کا مطلب لفظی مطلب جو ہے چوسنا یا چومنا ہے, یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے. آپ نے ہوا میں ایک نمی ہوتی ہے, ہم اگر پانی جو پیتے ہیں تو وہ اکثر ہم تیزی سے پانی پیتے ہیں جس کی وجہ سے جسم کو پانی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور وہ یورین کی شکل میں نکل جاتا ہے. اگر ہم ٹھیک ہے. پانی پینے کی بجائے پانی کھانا شروع کر دیں تو بھی ہم جو ہے وہ اس ہیٹ اسٹروک سے بچ سکتے ہیں. جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھے اور موسم ایسا ہو جائے کہ گرمی کی شدت ہے تو آپ کو زیادہ فروٹ استعمال کرنا ہے, پانی کھانا ہے. وہ فروٹ جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہے, جیسے واٹر میلن ہے اور میلن ہے, آپ کو سویٹ میلن مل جاتا ہے. تو اگر اس طرح کے میلن کھانا شروع کر دیں, قدرت نے بھی آپ کو گرم موسم میں جو ہے یہ میلن اس لیے دیے ہیں کہ آپ کے پانی جو ہے وہ پورا رہے. پانی پینے کی بجائے پانی کھانے سے زیادہ اثر آتا ہے. لیکن ہم جو بریدنگ کریں گے یہ ستکاری پران ہے. ستکاری پران جو ہے یہ جو ہوا کے اندر نمی ہے اس کو اپنے اندر لے کے جانا ہے. وہ کیسے لیتے ہیں, زبان کو پیچھے فولڈ کرنا ہے, زبان کا نیچے والا حصہ اوپر تالو میں ٹچ کر لیں گے. ایسے فولڈ کرنے کے بعد زبان کو اوپر ٹچ کر لیں اور دانتوں کو جوڑ لیں اور تھوڑے سے ہونٹ کھول کے منہ کے ذریعے سے سانس کھینچیں اور ناک سے نکال دیں. جب آپ منہ کے ذریعے سے سانس کھینچیں گے دانت جوڑ کے تو آپ کو منہ میں ٹھنڈک محسوس ہوگی اور ناک سے خارج کر دیں. تو اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے بالکل ٹھیک ہو گیا. یوگی نعیم ہمیں طریقہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک کے خدشات سے بچ سکتے ہیں, خطرات سے ایکچولی بچ سکتے ہیں, اور کچھ ٹیکنیکس یوگا میں جو موجود ہیں وہ بھی شیئر ہمارے ساتھ کر رہے تھے. لیکن ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یوگی نعیم سے مزید ٹیکنیکس جاننے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے آپ ہیٹ اسٹروک کے جو خطرات ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. سو ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ہم ہیٹ اسٹروک پر بات کر رہے ہیں اور یوگا کے ذریعے ہیٹ اسٹروک کے خطرات کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے. یوگی نعیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب, ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, آپ ہمارے ساتھ کچھ ٹیکنیکس شیئر کر رہے تھے, وہ میں آگے چل کر آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں. بٹ رائٹ ناؤ اگر میں دیکھوں تو آپ ایک پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر ہم اس پارک کو دیکھیں تو اس وقت کو ساتھ دیکھیں, ہمارے ساتھ آپ لائیو موجود ہیں, تو نارملی اس وقت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب آپ یہاں پر آتے ہیں, یوگا کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا پریونٹیو میئرز لے کر آتے ہیں؟ بیکاز آپ بھی تو بہت زیادہ پرون ہے نا, اتنی گرمی میں آپ پارک کے اندر موجود ہیں, اوپر سے سورج ہے, تو آپ کس طرح سے اپنی حفاظت کرتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک کے خطرات کو آپ کم کر سکیں؟ بہن, ایک تو یہاں پر میں جہاں سائے دار جگہ پہ بیٹھا ہوں, ہمیشہ ہیٹ اسٹروک میں سائے دار جگہ کا استعمال کریں. اور یہ بالکل سایہ ہے یہاں پر اور ہوا چل رہی ہے. یہاں پر درختوں کی زیادتی کی وجہ سے درخت زیادہ ہیں, بہت زیادہ درخت ہیں اس پارک کے اندر. اور یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ روڈ سے کئی کم ہے, کئی گنا کم ہے. یہاں پر بالکل بھی گرمی کی مجھے شدت محسوس نہیں ہو رہی, کیونکہ میں پہلے جو میں نے بات کی کہ پانی پینے کی بجائے پانی کھایا کریں, تو میں تقریباً جو ہے وہ کوئی 1 kg کے قریب میں واٹر میلن کھا کے آیا ہوں. تو جو مجھے ہلکا پھلکا پسینہ آ بھی رہا ہے تو میں اس کو پورا کر کے آیا ہوں, تاکہ جو ہے وہ یہاں پر اگر مجھے کوئی زیادہ پسینہ آتا ہے تو مجھے اس سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا, ایک اور چیز یہ آپ نے کہا کہ پانی جو ہے وہ آپ لائک کھایا کریں, جس طرح سے مختلف فروٹس جن کے اندر واٹر کانٹینٹ اچھا ہوتا ہے لائک واٹر میلن, تو اس طرح سے آپ فروٹس کا استعمال کیا کریں. لیکن ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے آپ نے تو کہا کہ آپ ایک بڑا ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر چھاؤں ہے اور ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہے, لیکن اگر میں اپنی بات کروں یا میرے جیسے اور بہت سے لوگ, یہ میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے, ایکسٹریم ٹیمپریچرز بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. لائک اگر میں ابھی اے سی کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں تو اگر میں ایک دم باہر کو جاؤں گی
تو وہ جو ایک گرمی کی شدت ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو پڑتی ہے اور آپ کا جو باڈی ہے وہ ایسے لگتا ہے ایک دم بالکل اس کا کولیپس ہو گیا ہے, اور اس کے بعد سر درد ہونا, وامٹنگ سٹارٹ ہونا, دیز آر ویری کامن تھنگس جو ہم دیکھتے ہیں ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے. اور ابھی آپ بھی ایک سائے دار جگہ میں نو ڈاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے گزرنا تو انہی جگہوں سے ہے نا جہاں پر ابھی دھوپ ہوگی اور وہ گرمی آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. تو ایسی سچویشن میں ہمیں مزید کیا پریونٹیو میئرز لینے چاہیے, اور کیا ہم اپنے ساتھ کوئی او آر ایس, کوئی مطلب لائک لیمن واٹر, کوئی جوسز کیری کریں کہ وہ ہم اپنے باڈی میں جو ہے وہ پانی کی جو کمی ہے اس کو ہم پورا کرتے جائیں؟ کیا پریونٹیو میئرز اس حوالے سے ہو سکتے ہیں؟ بہن بالکل, پانی کا جو ہے وہ لیمو پانی یا کوئی او آر ایس کا جو ہے وہ آپ ضرور استعمال کریں, لیکن یوگا کے اندر ایک مدرا ہے جس کو کہتے ہیں ورن مدرا. یہ چھوٹی انگلی انگوٹھے کے ساتھ ملا کے رکھیں تو آپ کے جسم میں پانی کی جو ہے وہ کمی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے جسم میں پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی بالکل ٹھیک. انگلی انگوٹھے کے ساتھ ملا کے, کون سی دوبارہ بتائیں؟ یہ چھوٹی انگلی, یہ پنکی جو فنگر ہے, لٹل فنگر, تو یہ انگوٹھے کے ساتھ یوں ٹچ کر لیں, زور نہیں لگانا, صرف ٹچ کر لیں, باقی 3 انگلیاں الگ کر لیں. اگر آپ یہ بنا کے رکھتے ہیں تو آپ کو پانی کی کمی نہیں جسم کے اندر ہوگی. اس سے جو ہے بالکل وہ ٹھیک آپ کی ہوگی. باڈی میں پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے اگر آپ کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی میسر نہیں ہے, آپ ایسی جگہ پہ جہاں پانی آپ کو مل نہیں رہا لیکن آپ کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں, گلا خشک ہو چکا ہے, یہ مجرب ہے, بہت زیادہ اس کو آزما چکے ہیں کہ اس کو آپ صرف 10 منٹ کے لیے صرف جوڑ لیں, ایسے ٹچ کر لیں, تو 10 منٹ کے اندر آپ کا ہونٹ جو ہے وہ تر ہو جائیں گے اور پانی کی جو شدت تھی, جو محسوس ہو رہی کمی, آپ کو پیاس لگ رہی تھی, اس میں کمی آ جائے گی. تو یہ بڑا ایک بہترین مدرا ہے, اس کو ورن مدرا کہتے ہیں. ورن سنسکرت زبان میں پانی کو ہی کہتے ہیں. یہ پانی کے نام سے اس کا نام رکھا گیا کہ یہ پانی کا مدرا ہے. تو یہ کر لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ آپ جیسے گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں یا آپ نکلتے ہیں ایک دم اے سی سے گرمی میں جاتے ہیں تو آپ اس کو بنائیں, اس کو بنا کے نکلیں یا اس کو مسلسل بنائے رکھیں, تو آپ کی جو ہے وہ پوزیشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایک اور میں بریدنگ ڈسکس کرنا چاہوں گا جو کہ اس موسم کے لیے بڑی کارآمد ہے, اس کا نام ہی ٹھنڈک ہے, شیتالی. شیتالی سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ٹھنڈک ہے. اور اگر آپ ٹھنڈک والی بریدنگ کر لیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. تو یہ وہ آپ کے جو فیور ہو اس میں بھی ہیں. جی 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 جی, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, وہ بریدنگ بھی ذرا ہمیں بتائیں, وہ ایکسرسائز کس طرح سے کرنی ہے یا وہ ٹیکنیک ہے کیا؟ بالکل بہت آسان ہے, صرف آپ نے زبان کو گول کر لینا ہے باہر نکال کے, پائپ نما. آپ نے پائپ کی طرح زبان کو کر کے زبان کے ذریعے سے سانس اندر لے کے جانا ہے اور ناک سے نکال دینا ہے. یہ اگر آپ 5 منٹ ڈیلی کرتے ہیں, کم سے کم 5 منٹ, تو آپ کے جسم کے اوپر ہیٹ اسٹروک کا اثر نہیں آئے گا. یہ آپ کے ٹیمپریچر کو نیچے رکھے گی, یہ ٹھنڈک پیدا کرتی ہے. جیسے آپ کو کہیں بیٹھنا پڑ جائے پارک کے اندر یا گرمی کے موسم میں بیٹھنا پڑ جائے تو آپ فوراً اس کو کرنا شروع کر دیں. آپ اس کو دن میں 10 دفعہ بھی کر سکتے ہیں, اس کا فائدہ ہوگا. آپ کو ہمیشہ اس سے جو ہے وہ جسم کے ٹیمپریچر کو نیچے لے آئیں گے, آپ کا ٹیمپریچر نہیں بڑھے گا, آپ کے جسم کے اندر جو پانی کی کمی ہو رہی ہے وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ ہوا میں ایک نمی کا تناسب موجود ہے. جب بھی آپ منہ کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں تو وہ نمی ہوا کی جو ہے وہ آپ کے اندر چلے جاتی ہے, جس سے پھر ناک سے خارج کرتے ہیں تو آپ کے کاربن نکلتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر جس سے زبان گول نہیں ہوتی, اکثر لوگوں سے زبان گول نہیں ہو پاتی, تو اگر زبان گول نہیں ہو پا رہی تو اس کے لیے آپ نے زبان کو باہر نکالنا ہے اور زبان کو سیدھا رکھتے ہوئے اوپر والے ہونٹ کے ذریعے سے تھوڑا سا سپیس بنا لینا ہے, اور زبان کے ذریعے سے, منہ کے ذریعے سے سانس کو لینا ہے اور ناک سے خارج کر دینا ہے. کیونکہ ہر بندے سے زبان گول نہیں ہوتی, ہر کسی کی زبان فلیکسیبل نہیں ہوتی. تو اگر آپ کی زبان فلیکسیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بریدنگ کو کریں گے کہ زبان کو تھوڑا سا باہر نکال لیں, چپٹی زبان تھوڑی کر کے چوڑی کر کے, تو اوپر والے ہونٹ سے تھوڑی سی پیس بنا لیں, ناک سے خارج کر دیں. یہ شیتالی پران ہے. شیتالی کا مطلب ہی ٹھنڈک ہے. اس کا نام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آتی ہے. اس سے آپ کے جسم یہ کے اندر بہت جو زبردست حرارت آپ بڑھ نے چکی ہے, بریدنگ گرمی. ٹیکنیکس ہمارے ساتھ شیئر کی, لیکن ابھی ایک اور چیز جو سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اپنی جو سب سے چھوٹی فنگر ہے اس کو تھم کے ساتھ اٹیچ کرنا, میں چاہوں گی وہ کوئکلی آپ ایک دفعہ ہمارے ویورز کو کر کے دکھائیں, پھر ہم اس سیگمنٹ کو ذرا کنکلوڈ کر لیں گے. جی بہن, یہ دیکھیں, یہ چھوٹی انگلی ایسے صرف پور ٹچ کرنے ہیں, دونوں پور ٹچ کر لیں, انگوٹھے کا پور اور چھوٹی انگلی کا پور.
بالکل, اور یہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, ہر ٹائم کر سکتے ہیں, اور یہ بیسیکلی آپ کی جو باڈی کے اندر پانی کی کمی ہے اس کو دور کرنے میں بینیفیشل ثابت ہوگی, رائٹ؟ ایسا ہی ہے, لائک دس. بالکل بہن, بالکل ٹھیک ہو گیا. یوگی نعیم ویوز ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہیٹ اسٹروک کے خطرات بہرحال موجود ہیں کیونکہ گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, لیکن یوگا کے ذریعے آپ اپنے باڈی کے اندر جو واٹر لیولز ہیں ان کو کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمارے ساتھ کوئی بریدنگ ٹیکنیکس اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف قسم کی جو پروسیجرز ہیں وہ ہمارے ساتھ یوگا پروسیجرز بیسیکلی وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ یوگی نعیم صاحب, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ملاقات ہوگی آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز ابھی ہم بات کریں گے صحت کارڈ کو صرف غریب عوام کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ محکمہ صحت نے سہولت کارڈ پر بچوں کی ڈلیوریز بند کرنے کی بھی تجویز دی ہے. اور جتنی بھی یہ پالیسیز ہیں محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے صوبائی حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو 30 جون سے جو ہے وہ نافذ کیا جائے. تو یہ معاملہ ہے کیا, اور کس طرح سے اس کو لمٹ کیا جائے گا؟ بیکاز صحت کارڈ کی صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو غریب عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے, اور اگر اسی کو ہی لمٹ کر دیا جائے گا تو پھر غریب عوام اپنا علاج کس طرح سے کروائیں گے؟ آلریڈی مہنگائی اور تمام چیزیں اتنی زیادہ ہیں. تو اسی پر اب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈپٹی بیورو چیف لاہور رنگ میاں نوید صاحب اس وقت شو میں موجود ہیں. میاں صاحب بہت شکریہ. میاں صاحب یہ کیا معاملہ ہے, صحت کارڈ کو غریب عوام کے لیے مختص کرنے کا جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے, تو اس فیصلے کی روشنی میں کس کس طرح کے جو علاج ہیں وہ ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا؟ ابھی یہ جو آپ اس کو کہیں کہ انہوں نے اصطلاحات لانے کے لیے جو ہے وہ ابھی انہوں نے کہا ہے, ابھی کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا. ایک میٹنگ ہوئی تھی اور یہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی جو ہے وہ اس کی تائید کی ہے کہ جو ہیلتھ انشورنس کارڈ ہے, یعنی کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, ہیلتھ یونیورسل انشورنس پروگرام جو ہے, اس میں ان لوگوں کو رکھا جائے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ جو کہ ایلیجیبل, جس کو دیکھیں اس میں اس وقت تو ہر بندے کے پاس ہے, ہر ایک بندے کے پاس جس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہے اس کے آئی ڈی کارڈ میں کوئی رولا نہیں ہے, اس کے پاس ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایسا طبقہ آئے جو کہ انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور جو افورڈ نہیں کر سکتے ٹریٹمنٹ. ابھی بھی میاں صاحب ایسے ہی ہے, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن اس میں آپ پتہ نہیں کیسے کریں گے, یہ اس میں اس کو کیسے تقسیم کریں گے, اس کی بائفرکیشن کیسے کریں گے, اس کا تو علم نہیں ہے. میں نے ابھی بات بھی کی ہے اسٹیٹ انشورنس لائف سے بھی, انہوں نے کہا جی ہمیں تو ہو گیا تو یہ غریب عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے. اور سب سے بڑا ریلیف یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے سرکاری ہاسپٹلس پر لوڈ اس وقت بہت زیادہ ہے, تو جب پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بہت سے پیشنٹس اپنا علاج معالجہ جو ہے وہ صحت کارڈ پر کرواتے ہیں, تو پھر اس سے سرکاری ہاسپٹلس کا لوڈ بھی کم ہوتا ہے, لوگوں کے لیے بھی آسانی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا. ایک بڑا نامور بزنس مین ہے ایک, تو اس کا جو ہے وہ چلا گیا ایک نجی اسپتال میں ٹریٹمنٹ کے لیے, کارڈک کے لیے, اس کو اسٹنٹ ڈلنے تھے. یعنی کہ ماشاءاللہ بڑا اس کا نام ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا دیا ہوا ہے, نام میں نہیں لینا چاہتا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ, اس نے کہا جی میرا کارڈ پہ کریں, ٹریٹمنٹ کارڈ پہ. اور وہ بندہ جو کہ افورڈ بھی کر سکتا ہے, بلکہ اپنا نہیں کئی غریب لوگوں کا افورڈ کر سکتا ہے, اس نے بھی صحت کارڈ کے اوپر کروایا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بالکل افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ پھر کیسے ہوگا, یہ اس کو کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کرے گا حکومت, کس طرح سے دیکھے گی کہ یہ کون سا بندہ بہت امیر ہے اور کون سا؟ دیکھیں اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو لوگ فائلر ہو رہے ہیں نا, فائلر, ایک فائلر اور نان فائلر. فائلر جو بندہ ہو جاتا ہے اس کا سارا کچھ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی پراپرٹی کتنی ہے, اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں, اس کی سیلری کتنی ہے. یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, یہ تو ہونا چاہیے. یعنی کہ جو فائلر ہوں گے آپ کے خیال میں, اور حکومت کے پاس ان کا ڈیٹا آ جائے گا, اور وہ ڈیٹا ہو, اور ایک بندے کی اگر میں جاتا ہوں اور میں جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں صحت کارڈ کے اوپر کروانا چاہتا ہوں, تو کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ انہوں نے فوری طور پر جب وہ میرا نمبر ڈالیں تو ان کو پتہ لگ جائے کہ میری کتنی سیلری ہے. لیکن دیکھیں آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ ہمارے یہاں پر ٹریٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی سیلری جو ہے وہ 2 لاکھ بھی بنتی ہے, لیکن وہ ایک آپریشن ہی جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ یا 4 لاکھ میں ہوتا ہے. اب جس کی 2-3 لاکھ بھی سیلری ہے, اس نے اپنے باقی اخراجات بھی تو پورے کرنے ہیں.
تو ان چیزوں کو بھی تو حکومت کو مد نظر رکھنا چاہیے نا. ہاں لیکن جو جس کی- بزنس مین طبقہ ہے تو لیکن تاجر مہینے برادری کا ہے, 50 لاکھ کماتا ہے یا 15 لاکھ کماتا ہے یا ہاں 20 اس لاکھ کے لیے کماتا ہے, ضرور ہونا چاہیے. یہ ایک بائفرکیشن کی ضرورت ہے. تاہم ابھی اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی صرف ایک ہینڈ آؤٹ جاری ہوا ہے, کوئی ابھی ورکنگ نہیں ہوئی, کبھی کوئی اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا. انہوں نے یہی کہا ہے جی کہ اس میں جو ایلیجیبل جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کر دیا اچھا جائے. کیا یہ نگراں حکومت جو ہے, بیکاز ہمارے یہاں پنجاب میں تو بھی نگراں سیٹ اپ ہی ہے, وہ اس چیز کے مطلب ان کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی جو چیز ہے وہ امپلیمنٹ کروا سکے؟ بیکاز یہ جو صحت کارڈ تھا یہ تھا تو تحریک انصاف کے دور حکومت کا, جس کو اب آگے آ کے کیا یہ بند کروایا جا سکتا ہے, اس میں رد و بدل ایک نگراں سیٹ اپ کروا سکتا ہے؟ دیکھو جی, جو پالیسی میٹر ہیں, جس طرح یہ پالیسی ہے کہ یہ صحت کی سہولت ہے, یہ ہونا تو نہیں چاہیے کہ نگران حکومت کرے, اور یہ تو ایک ریگولر جو حکومت آئے گی وہی اس کو دیکھے. لیکن بجٹ مختص کرنا اور ساری چیزیں, اگر آپ بجٹ نہیں دیں گے اس میں ہیلتھ انشورنس کو, تو پھر آگے چلے گا کیسے؟ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے, اور آئندہ آنے والی اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے, ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے پنجاب حکومت کی, اس میں یہ فیصلہ کرنا ہے, اس میں اچھا یہ ایک اور تجویز یہ رکھنی چیز ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ صحت کارڈ پر جو بچوں کی پیدائش ہے, ڈیلیوریز کے معاملات ہیں, نارمل ہو یا سی سیکشن ہو, وہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام کام بھی جو ہے وہ اب صحت کارڈ اچھا, پر نہیں ہوگا. اس اب صحت کارڈ, ایک منٹ, ایک صحت کارڈ آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, سرکاری میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن سرکاری میں اگر صحت کارڈ نہیں بھی ہے بٹ جو بھی وہاں پر سرکاری جائے میں گا تو پہلے- علاج تو وہ فری آف کاسٹ پہلے ہی فری ہے سرکاری میں, تو اس کو تو پھر یہ صحت کارڈ کہاں سے آ گیا؟ صحت کارڈ تو آپ انہوں نے جب یہ رکھا تھا اس وقت ایشو بن گیا تھا کہ یہ دیکھیں جی صرف پرائیویٹ اسپتالوں میں رکھا ہے, سرکاری میں کیوں نہیں رکھا. پھر ان کو سرکاری بھی ساتھ شامل کرنے پڑے کہ سرکاری میں, وہاں تو پہلے ہی فری ہے. ہاں سارا کچھ سرکاری میں تو آلریڈی ہاں آپ جی. کا سب کچھ فری ہے, پہلے ہی فری ہے, لیکن اب وہاں پر بھی یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جس طرح پی آئی سی میں ہے, چونکہ یہ پیسے مختص کیے گئے ہیں, اور یہ جب اسٹیٹ لائف سے مل جاتے ہیں ان کو پیسے, تو وہاں پر بھی جلدی ہو جاتا ہے. آپ اگر چلے جاتے ہیں, آپ کا اسٹنٹ ڈلنا ہے, تو آپ کو گورنمنٹ کے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس پہ کریں گے فوری طور پر. جو آپ کے لیے ہیلتھ کارڈ کے لیے جو پیسہ رکھا ہے اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ اسٹنٹ ڈل سکتا ہے, آپ کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. یہ جو ہے وہ جو آپ نے ابھی بچے والی بات کی, تو یہ بھی ابھی کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے روک دیا ہے, یہ بھی کوئی ایسے ہی جو ہے کیونکہ اس سے پہلے جب مطلب حکومتوں کا حکومت میں, کیونکہ ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ایک طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں, 1.5 سال تو ہو گیا, اس دوران پہلے یہ افواہ جو تھی, یا آپ خبر کہہ لیں, لیکن بعد میں وہ افواہ ثابت ہوئی کہ صحت کارڈ کو بند کر دیا گیا. تو بہت سے لوگ پریشان ہوئے, لیکن وہ صحت کارڈ بند نہیں کیا گیا تھا. اب جو ہے اس پر سفارشات تیار کی گئی ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن حتمی فیصلہ آخر کرے گا کون؟ بیکاز ہم پنجاب میں تو دیکھیں نگراں سیٹ اپ ہے سارا, تو الٹیمیٹلی اس کا اپروول کہاں سے آئے گا, اور جہاں سے اپروول آئے گا کیا وہ اس چیز کو تھوڑا بہتر نہیں کر سکتے کہ جو بزنس مین طبقہ ہے, جو ٹریڈرز ہیں, یا اس طرح سے جو جن کی منتھلی انکم جو ہے وہ 15 لاکھ 10 لاکھ ہے, ان کو آپ بالکل اس کے دائرہ اختیار سے باہر نکال دیں, لیکن باقی لوگوں کو تو آپ رہنے دیں, بیکاز یہ بہت بڑی سہولت ہے غریب عوام کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس کا مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وقت. میں نے ابھی 2 سٹوریز کور کی ہیں. فیصل آباد میں صحت کارڈ کے اوپر انہوں نے مریض 2 داخل کیے, ان کا نام ایک جیسا تھا, ایک کا پتے کا آپریشن تھا اور ایک کا ٹانگ کا, اور جو ٹانگ کا آپریشن کرنا جس مریضہ کو اس کا پتا نکال دیا. تو اس پہ تو ہسپتال کی نیگلیجنسی ہے یہ اس لیے نہیں میں بتاتا ہوں, یہ اس لیے نا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, فوری طور پر مریض آتا ہے. حالانکہ وہ مریضہ کہہ رہی تھی کہ میری ٹانگ کا آپریشن ہے, انہوں نے اسی بات ہی نہیں سنی, اور وہ کہتے وہ رہ گئی کہ جی میری ٹانگ کا آپریشن ہے, تو انہوں نے کر دیا. تو میاں صاحب یہ تو ہاسپٹل کی نیگلیجنسی ہے. اسی طرح ہمارے پیرامیڈیکل میں سٹاف بتاتا ہوں, پیسہ زیادہ بچتا ہے نا پرائیویٹ اسپتال کو. میں اس اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا, ایک پیشنٹ تھی, مریضہ تھی, اس کا جو ہے وہ پتے کا آپریشن کرنا تھا, اینجیوگرافی کر دی, اور بعد میں پھر پتے کا آپریشن کیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی پیشنٹ کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں, چونکہ جب آپ انکم کما رہے ہیں, بہت پیسہ آ رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, تو خدا رہا ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ اب میں نے اس چیز کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, اور جو غفلت برتی گئی اس میں کس کا مفاد تھا؟ اس میں اسپتال کا, جب آپ نے اینجیوگرافی کرنی ہے زیادہ پیسے ملنے ہیں, اور اگر آپ پتے کا آپریشن کرنا ہے تو آپ کو کم پیسے ملنے ہیں.
تو دیکھیں نا کہ وہ میں نے ان سے پوچھا انتظامیہ سے کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا، تو پھر یہ تو ہاسپٹلز پر چیک اینڈ بڑی بیلنس رکھنے دلچسپ کی بات ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ مریضوں کے سہولت کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو اس کو مس یوز اس کو مس یوز ہاسپٹل کر رہا ہے نا. ہاسپٹل اس لیے کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے کہ اس سے پیسے بچائے جا رہے ہیں. تو پھر اس پہ تو مطلب آپ کہیں چیک اینڈ بیلنس کا مؤثر بالکل نظام ہسپتالوں پر مؤثر نظام ہونا چاہیے چاہیے. چیک اینڈ بیلنس کا. اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل اچھی سہولت ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس کو مس یوز کرنا. وہ بھی تو گورنمنٹ کی اتھارٹی جو ہے انہوں نے روکنا ہے نا. ہسپتال اگر کوئی اس طرح مس یوز کرتا ہے، اب 2 ہسپتالوں نے کیا، اس کو سیل کر دیا جائے اور ہیلتھ کارڈ سے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن نہیں ختم کیا گیا. اب دیکھیں نا کہ میں نے ان سے پوچھا انتظامیہ سے سیالکوٹ میں کہ آپ نے یہ مریضہ جو ہے اس کا آپ نے اینجیوگراف، انہوں نے کہا جی 2 مریض بیٹھے تھے، انہوں نے نام بولا تو اس عورت نے سمجھا کہ اس کا نام ہے تو وہ چلے گئی اندر. اور یہ سراسر اسپتال کی ڈاکٹرز کی، وہاں موجود پیرامیڈیکل سٹاف کی غفلت ہے. اور اگر کسی غریب عوام کے لیے اگر ہم دیکھیں جہاں پر غربت ہے، مہنگائی ہے جس ملک میں، اور جینا جو ہے وہ 2 بھر ہو چکا ہے، آپ کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف یہی اویلیبل نہیں، یہ ان کو افورڈ کرنے کے لیے بھی یا وہ حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو اتنی تگ و دو، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس سب کے باوجود اگر آپ کو حکومت کی جانب سے صحت کارڈ کی صورت میں ایک علاج کی غرض سے ایک فیسلٹی موجود ہے اور اس کا اگر مس یوز کوئی ہاسپٹل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غریب لوگوں کے لیے جو سہولت ہے اس کو ختم کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ ہسپتالوں پر مؤثر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو، ان کو پنش کیا جا سکے. بٹ تھینک یو سو مچ، میاں نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ غریبوں کے استعمال کے لیے، غریبوں کے علاج معالجے کے لیے بہت زبردست فیسلٹی، اینڈ آئی پرسنلی فیل، یہ میری اپنی ذاتی اوپینین ہے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اینی ہاؤ ویوز، ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، ملاقات ہوگی آپ سے ایک بریک کے بعد.